बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब जवाहरुल बहार जिल्द नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के फ़ज़ाइल। इमाम इब्न माजा कुदस्सरा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। अल्लाह कसम, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च कर दे तो उनके ना सिर्फ एक सेर बल्कि एक पाव के खर्च के बराबर भी सवाब न पा सकेगा। इमाम त्यासी कुदस्सरा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी इस खातिर बेवाओं, मसाकीन व यतामा पर ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च कर दे कि वो मेरे किसी सहाबी की एक साथ की बराबर फजीलत को पा ले तो वो उसे कभी भी ना पा सकेगा। इब्ने अबी उमर कुदस्सरा ने मुसन्नद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मेरे सहाबा की मिसाल रहबर सितारों की सी है कि इनके मौजूद रहने में लोग रहनुमाई हासिल करते रहते हैं और जब वो डूब जाते हैं तो शशतर रह जाते हैं। इमाम अब्द बिन हमीद कुदस्सरा अपनी मुस्नद में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रावी कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा रहनुमा सितारों की तरह हैं, बस उनमें से तुम जिसकी भी बात पर अमल करते रहे तो हिदायत पा जाओगे। हाफिज़ अबू याला इमाम बुज़ार कुदस्सरहमा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा की मिसाल खाने में नमक की तरह है कि नमक के बगैर खाना मज़ेदार नहीं होता। इब्ने मनी और इमाम तिबरानी कुदस्सरहमा ने औस्त में हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद मेरे कुछ सहाबा से लग़ज़िश हो जाएगी तो अल्लाह जल्ल मजदहू उनकी लग़ज़िश मेरी मैयत की बरकत से दूर फरमा देगा, और अगर मेरे बाद किसी और जमात ने लग़ज़िश खाई तो अल्लाह जल्ल मजदहू उसे उसकी पादाश में ऊंधे मुंह दाखिल दोज़ख करेगा। इब्ने मुनी कुदस्सरा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी के सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा और मेरी ससुराल के बारे में मत सोचो, क्योंकि जिसने उनके बारे में मेरा ख्याल रखा तो अल्लाह जल्ल मजदहू उसका निगहबान होगा, और जिसने उनके बारे में मेरा ख्याल तक न किया तो अल्लाह जल्ल मजदहू उसे अकेला छोड़ देगा, और जिसे अल्लाह जल्ल मजदहू ने छोड़ दिया तो करीब है कि उसे पकड़ ले। सहाबा कराम अंबिया की नज़ीर हैं। इलामा इब्न असाकिर कुदस्सरा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में हर एक नबी की नज़ीर मौजूद है, चुनाचा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़ीर हैं, और अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नज़ीर हैं, और अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुल्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नज़ीर हैं, और अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु खुद मेरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ीर हैं। और जिसे ये भाता हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम रज़ियल्लाहु अन्हु को देखे तो उसे चाहिए कि वह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को देख ले। इलामा इब्न असाकिर कुदस्सरा हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शहर में मेरा कोई सहाबी फोत हो गया तो मेरा सहाबी क़यामत में उन शहरियों के लिए कायद, इमाम और नूर होगा। नीज़ इलामा इब्न असाकिर कुदस्सरा ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूआ रिवायत ज़िक्र की कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शहर में मेरा कोई भी सहाबी फोत होगा तो वो क़यामत में उनके लिए मीनारा यानी नूर और उनका सरदार होगा। इमाम दार कुतनी कुदस्सरा अपनी सुनन में हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु बदरी मुतवफ़ी पर जनाजे की 6 तकबीरें और सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे असहाब कराम पर 5 तकबीरें और आम लोगों पर 4 तकबीरें पढ़ा करते थे। अबू ज़ाहिरिया की सन से हज़रत हसन बिन सुफियान कुदस्सरा ने हज़रत हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़ाइल व महामिद में जो कुछ कुरैश को मिला है वो दूसरे लोगों को नहीं मिल सका। सब सहाबा कराम आदिल हैं। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं ख़साइस से ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम
عادل ہیں، اس پر مستند ائمہ کا اجماع ہے، لہذا شہادت و روایت میں ان میں سے کسی سے بحث نہ کی جائے گی جیسا کہ دوسرے راویوں اور گواہوں میں کی جاتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی تعدیل کتاب و سنت کے ظواہر سے ثابت ہے، اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی حجت ہے، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ شرط صحابیت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جس شخص نے بحالت ایمان ایک لمحہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اسے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ طویل صحبت شرط نہیں، ہاں تابعی ہونے کے لیے اصولیوں کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح یہ شرط ہے کہ وہ صحابی کی صحبت میں دیر تک رہا ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ اول ذکر میں منصب نبوت کی عظمت اور اس کی نورانیت کار فرما ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کٹر جاہل دیہاتی پر بھی نگاہ پڑ جاتی تھی تو وہ دانائی کی باتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے حاملین کے چہرے تر و تازہ رہتے ہیں، اسی لیے بعض ائمہ نے فرمایا کہ ہر محدث کا چہرہ پر رونق ہوتا ہے، اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا چہرہ اللہ جل مجدہ تر و تازہ رکھے جس نے میرا کلام سن کر یاد کیا اور پھر اسے ان لوگوں تک پہنچایا جنہوں نے اسے نہ سنا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے حاملین حافظ اور امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہوں گے۔ خطیب بغدادی قدس سرہ نے فرمایا حافظ وہ مخصوص لقب ہے جو باقی تمام علماء کے درمیان صرف محدثین کرام سے مختص ہے۔ الی آخرہ من کلام السیوطی قدس سرہ۔ امام علامہ تقی الدین سبکی رضی اللہ عنہ کے فرمودات گرامی، امام سبکی قدس سرہ متوفی 756 ہجری نے اپنی کتاب التعظیم و المنطق کے باب خصائص میں اللہ جل مجدہ کے اس ارشاد گرامی لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا کی تفسیر میں فرمایا مخفی نہ رہے کہ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت اور عظمت ثابت ہے جس کا اندازہ ناممکن ہے۔ اس کے باوجود اس آیت کریمہ میں یہ امر بھی عیاں ہے کہ بالفرض اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سبھی کے رسول ہوتے، لہٰذا از آدم علیہ السلام تا روز قیامت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام مخلوق کو شامل ہے، اور تمام پہلی امتیں اور پہلے انبیاء علیہ السلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد بعثت الی الناس کافہ میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوں، میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تا یوم قیامت کے لوگوں کی تخصیص نہیں ہے بلکہ اس میں ان سے پہلے تمام لوگ بھی شامل ہیں۔ اور اسی سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ہنوز جسم و روح کے مابین تھے، اور جس نے اس ارشاد کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ جل علمہ کے علم میں تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب پیغمبر ہوں گے، تو وہ اس ارشاد کے مقصد کو نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ اللہ جل مجدہ کا علم تو تمام اشیاء کو محیط ہے، اور اس وقت میں جبکہ آدم علیہ السلام ابھی خمیر میں تھے اسی وقت سے اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا، لہٰذا اس ارشاد کا یہ مطلب لینا ہی بہتر ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت نبوت ثابت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بعد از تخلیق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر لکھا ہوا پایا، لہٰذا بداہتاً ثابت ہوا کہ اسی وقت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت تھی۔ اور اگر اس سے مراد صرف یہی ہو کہ جب آدم علیہ السلام جسم و روح کے مابین تھے تو اس وقت اللہ جل مجدہ کے علم میں صرف یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں نبی ہوں گے، تو پھر یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہاں ہوئی؟ کیونکہ جب آدم علیہ السلام جسم و روح کے درمیان تھے اس وقت نبی ہونا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ اس وقت تو اللہ جل مجدہ کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا بھی تو علم تھا، کیا یہ سب مستقبل میں نبی ہوں گے؟ بلکہ اس وقت سے پہلے بھی یہ علم تھا، لہٰذا اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خصوصیت کا ماننا ضروری ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خصوصیت کی بنا پر اپنے اس وصف سے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے بتا دیا تھا تاکہ اللہ جل مجدہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا عرفان حاصل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و صلاح کی دولت حاصل ہوتی رہے۔
ایک سوال، امام سبکی قدسرہ نے فرمایا اگر تو کہے کہ میں اس قدر زائد کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں، وہ اس طرح کہ نبوت ایک وصف ہے اور وصف کے لیے موصوف کا پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے، اور جبکہ مذکورہ الصدر مسئلے میں اس کا برعکس ہے، کیونکہ وصف نبوت اکثر 40 برس گزر جانے کے بعد متحقق ہوتا ہے، لہٰذا نبی اپنے وجود و ارسال سے پہلے ہی وصف نبوت سے کیسے موصوف ہو جائے گا؟ اور اگر اتصاف نبوت قبل از ارسال و وجود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں متحقق ہو سکتا ہے تو یہ دوسروں میں بھی لا محالہ پایا جا سکتا ہے۔ جواب سوال، میں کہتا ہوں یہ امر تو پایا ثبوت کو پہنچا ہوا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ارواح اجسام سے پہلے پیدا فرما دیے ہیں، اور واضح رہے کہ ایک ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کنت نبیہ میں نبی تھا، میں یہاں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کی طرف اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ رہی یہ بات کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور حقائق کے عرفان سے ہماری عقلیں کوتاہ ہیں، حقائق تو صرف اللہ جل مجدہ ہی جانتا ہے، یا وہ آدمی جان سکتا ہے جس کی نور الہی نے تائید کی ہو۔ پھر اللہ جل مجدہ ان حقائق سے ہر ایک حقیقت کو جو بھی چاہے جب بھی چاہے عطا فرما دیتا ہے، اور یہ امر تو مسلم ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی تھی، جہاں اللہ جل مجدہ نے نہ صرف یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف نبوت سے سرفراز رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اس وصف کے قابل و لائق پیدا فرمایا، اور پھر اسی وقت سے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان فرما دیا۔ لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے نبی تھے، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو عرش پر لکھ کر پھر اس اسم گرامی کی رسالت کی اطلاع دے کر فرشتوں اور دوسری مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی بھی بتا دی۔ خلاصہ جواب، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو اسی وقت پہلے سے موجود تھی، ہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو وصف نبوت سے موصوف ہے وہ متاخر ہے۔ یہاں یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا ان اوصاف شریفہ سے موصوف ہونا کہ جن پر اللہ جل مجدہ کی طرف سے فیضان ہوا متقدم ہے، اور متاخر صرف باسط و تبلیغ ہے، اور ہر وہ شے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل مجدہ کی طرف سے ہے، یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اس کی حقیقت کی اہلیت کے لیے ہے، وہ تو فوری ہی ہے، اس میں کسی قسم کا تاخر نہیں ہے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت اور نبوت کا عطا ہونا بھی نوری ہے، متاخر نہیں ہے۔ متاخر تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی ہے، اور اس وجود گرامی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور تک منتقل ہونا ہے، جبکہ دوسرے اہل کرامت کا معاملہ برعکس ہوتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی ازل سے ہی وصف نبوت سے سرشار ہو جائے۔ منشا سوال یہی تھا، بلکہ دوسرے اہل کرامت پر اللہ جل مجدہ کا فیضان کرامت ان کے وجود میں آنے کے کچھ دیر بعد جتنا اللہ جل مجدہ چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی ہر شے ازل سے ہی اللہ جل مجدہ کے علم میں ہوتی ہے، اور ہمیں اس کا یہ علم شرعی و عقلی دلائل سے معلوم ہو جاتا ہے، جبکہ عامت الناس ان میں سے اتنا ہی جانتے ہیں جو انہیں اس کے ظہور تک پہنچا ہو۔ جیسے لوگوں کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس وقت جاننا جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین قرآن کریم لے کر آئے، اور وہ اللہ جل مجدہ کی منجملہ معلومات اور اس کی قدرت کے آثار اور اس کے ارادہ و اختیار سے ہے۔ اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے جو ایک مخصوص محل میں ان سے متصف ہے۔ بس یہ دو مرتبے ہیں، پہلا مرتبہ برہان سے معلوم ہے اور دوسرا مرتبہ عیانہ ظاہر ہے، اور دونوں مرتبوں کے درمیان اللہ جل مجدہ کے افعال سے وسائط ہیں جو اس کے حسب اختیار ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ بعض ان وسائط میں سے اہل کرامت کے لیے ان کے وجود کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، اور بعض وہ جن کے باعث اس محل کو کمال ملتا ہے، اگرچہ مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی ظاہر نہ ہو۔ پھر یہ فعل دو طرف منقسم ہوتا ہے، ایک تو اس کمال کی طرف جو اس محل کو اس کی تخلیق کے وقت مقارن ہوتا ہے، اور دوسرا اس کمال کی طرف جو اس فعل کو اس کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا علم خبر صادق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے برتر ہیں، لہٰذا اب نہ تو وہ کسی مخلوق کا کمال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال سے بڑھ کر ہے، اور نہ ہی کوئی محل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل سے
بزرگ تر ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ جل مجدہ کی طرف سے اس کمال کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونا ہمیں خبر صحیح سے معلوم ہوا ہے، اور اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت نبوت عطا فرما کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد و پیمان لیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ ہستی ان سے پہلے کی ہے، اور نیز یہ ان کے نبی و رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے عہد لینے کا مطلب ان سے قسم لینا ہے، اسی لیے لا تؤمنن ولا تنصرن میں لام قسم داخل ہے۔ فائدہ خلفاء کی بیعت کرتے وقت جو قسم لی جاتی ہے اس کا ماخذ شاید یہی آیت ہے۔ قیامت میں سب نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے کیوں ہوں گے، اس کی حکمت اللہ جل مجدہ کی طرف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان تعظیم قابل غور ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی الانبیاء ہیں۔ پھر اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم دنیا و آخرت دونوں جگہ میں ظاہر فرما دی۔ آخرت میں تو اس طرح کہ اس دن سب انبیاء کرام علیہ السلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پرچم تلے ہوں گے، اور دنیا میں اس طرح کہ لیلۃ الاسراء میں سب کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی تھی۔ بالغرض حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اتفاق ہو جاتا تو ان سب پر اور ان کی تمام امتوں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و امداد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہو جاتا، اور اسی پر اللہ جل مجدہ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا۔ لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کا رسول اور نبی ہونا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقتاً ثابت ہے۔ ہاں، نبوت کا حکم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے اجتماع پر موقوف ہے، اور یہ ایک ایسے امر کی وجہ سے متاخر ہے جو ان کے وجود کی طرف راجع ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کے مقتضا سے ہی موصوف ہیں۔ قبول محل پر فعل کا موقوف ہونا اور فعل کا فاعل کی اہلیت پر موقوف ہونا، ان دونوں میں فرق ہے، اور ما نحن فی میں نہ تو جہت فاعل سے توقف ہے اور نہ ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جہت سے توقف ہے۔ توقف تو صرف اس زمانے کے اعتبار سے ہے جس پر وجود عنصری مشتمل ہے۔ پس بالفرض اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہوتے تو بلا ریب ان سب پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت پر ہوتے ہوئے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کے متبع ہو کر تشریف لائیں گے۔ ایسا قطعاً نہیں جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اس امت کا ہی ایک فرد ہوں گے اور نبوت نہ ہوگی۔ ہاں، وہ ہوں گے تو اس امت کا فرد ہی، مگر جیسے ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیرو ہو کر رہیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق قرآن و سنت اور ان کے اوامر و نواہی سے فیصلہ فرمائیں گے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام آپ پر بھی ایسے ہی لاگو ہوں گے جیسے باقی عام امت پر لاگو ہیں، مگر ہوں گے آپ بدستور نبی و رسول، اور کمال نبوت میں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانوں میں ہوتے تو ان سب حضرات کی اپنی اپنی رسالت و نبوت برقرار رہتی، اور یہ سب اپنی اپنی امتوں کے نبی ہوتے، اور حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے بشمول ان کی امم کے نبی و رسول ہوتے۔ ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عام، اشمل و اعظم ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اصول اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں کے اصول یکساں ہیں، اس لیے کہ اصول مختلف نہیں ہوا کرتے، اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ان کی شرائع کے فروع میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ یا تو تخصیص کی بنا پر ہے یا نسخ کے طور پر، اور یہاں نہ تو نسخ کے اعتبار سے ہے اور نہ ہی تخصیص کے طریق پر، بلکہ ان اوقات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان امتوں کے لیے وہی تھی جو ان کے اپنے اپنے پیغمبر لے کر آئے تھے، اور اس وقت میں اس امت کے لیے یہی موجودہ دین شریعت ہے، اور احکام فروعیہ لوگوں اور وقتوں کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس بیان سے ہمیں ان دو حدیثوں کا مفہوم بھی واضح ہو گیا جو ہم سے اوجل تھا۔ ایک حدیث شریف تو یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوں۔ ہم اس سے یہی خیال کرتے تھے کہ اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک سب کے لیے مبعوث ہیں، مگر اب آشکار ہوا کہ اپنے زمانے سے ہی نہیں بلکہ تمام اولین و آخرین کی جانب مبعوث ہیں۔ اور دوسری حدیث شریف یہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ہنوز جسم و روح میں تھے۔ ہم اس سے یہی سمجھتے رہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی میں پیغمبر تھے۔ اب ہویدہ ہوا کہ علم الہی میں ہی نہیں بلکہ اس سے زائد حقیقت میں پیغمبر تھے، جیسا کہ ہم اس کی ابھی تشریح کر چکے ہیں۔ اور اختلاف حال تو صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کے ظہور کے بعد ہوا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 برس کو پہنچنے اور اس سے پہلے وقت میں ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے یہاں سے۔ اور احکام کا شروط پر مولک ہونا کبھی تو محل قابل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی فاعل متصرف کے اعتبار سے، اور یہاں تعلیق صرف محل قابل کی جہت سے ہے، اور اس جگہ محل قابل ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں، اور دوسرا ان کا سماع خطاب کو قبول کرنا، اور تیسرا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جسم اقدس ہے جو اپنی زبان اقدس سے یہ خطاب فرما رہا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے کسی آدمی کو وکیل بناتا ہے، تو جب کفو پائے تو عقد کر دے، اور وہ آدمی اگر وکالت کے اہل ہے تو یہ توکیل صحیح ہے اور وکالت ثابت ہے۔ اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وکالت کا تصرف وجود کفو پر موقوف رہتا ہے اور پھر وہ کچھ مدت کے بعد پایا جاتا ہے، تو اب یہ توقف وکیل کی اہلیت اور وکالت کی صحت میں نقصان دہ نہیں ہے۔ انتہا کلام سبکی۔ امام سبکی قدسرہ کا کلام اختتام پذیر ہوا۔ سبکی قدسرہ کا ذکر بھولے سے پیچھے رہ گیا ہے، ورنہ حق تو یہ تھا کہ ان کا ذکر پہلے ہوتا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔